बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें मेरे पास दो हैं आपके साथ शेयर करने वाली, और दोनों बड़ी दमदार। और एक है सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुतल्लिक और उनके फ्यूचर से मुतल्लिक, और दूसरी खबर है नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की सियासत का आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है। इस तरह की गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मार्केट के अंदर बहुत इसके ऊपर चाय मगोइयाँ हो रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जजों की हम कल बात कर लेंगे या फिर कभी कर लेंगे कि वो कौन क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, और फिर क्या बंदोबस्त होने बाकी हैं, फ्यूचर किसका महफूज है और किसका महफूज नहीं है। जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं और जो इतलात आ रही हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब वाला मामला ज़्यादा गर्म है, वो पाकिस्तान वापस आने के लिए हिथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। सऊदी अरब उनकी पहली डेस्टिनेशन होगी, और सऊदी अरब में ज़ाहिर है कि वो सिर्फ़ महज जो है वो मज़हबी फ़राइज़ की अदायगी या जो नवाफिल हैं उनकी अदायगी के लिए। उमूमन होता ये है कि जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं तो फिर वो जो हरमैन शरीफैन हैं, हरमैन जो हैं वहाँ पर हाज़री देते हैं, और बरकत के लिए जो मनाजात हैं वो भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं। तो ये उसी सिलसिले, महज ये वो सिलसिला नहीं है। ये बात जो है वो हमें जहन में रखनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त सबसे अहम तरीन खिलाड़ी हैं, और उनको पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का बड़ी अच्छी तरह से इदराक है। शायद अब आप ये देखें कि जब वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदों पर फायज़ लोग हैं वो अपने कैरियर के मिड में भी नहीं थे, या यूँ कह लें कि चले मैं इस पर ज़्यादा क्या बात करूं। तो इस वक्त रीजन में जो पॉलिटिक्स के हवाले से, रीजन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीनियरिटी में सबसे ऊपर हैं। तो जब आप रीजन में अपने ना सिर्फ मुल्क में, और 3 दफ़ा के आप वज़ीर आज़म हों, आप पाकिस्तान की सियासत में पावर पॉलिटिक्स में लड़के आपने 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा आपने वज़ारत उज़्मा ली हो, और फिर तीनों दफ़ा आप वज़ारत उज़्मा से निकाले भी गए हों, और फिर इस अंदाज से निकाले गए हों कि वापसी के आसार दूर दूर तक ना हों, तो सर उस बंदे को कुछ तो क्रेडिट देना बनता है। और फिर वो बंदा अगर पाकिस्तान आने से पहले वो वाया पटिंडा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ इरादे रखता है। इसका मतलब ये है कि उसको बहुत सी हकीकतों का इदराक है। इसका मतलब है कि वो बहुत सी पेशबंदियां करना चाह रहा है और करने जा रहा है। एक ख्वाहिश होती है, एक प्रैक्टिकली किसी चीज़ पर अमल दरामद करना होता है। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के इक़्तिदार के खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार या पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान की मसनद इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार उस तक जब पहुंचना हो तो वो कौन कौन से रास्ते होते हैं और कौन कौन से एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जी, वो क्या है जी, वो रेड बुल, ब्लू कैंड है रेड बुल। सर वो रेड बुल होते हैं पावर पॉलिटिक्स में। आप वरना तो सर आपको इतनी फेंट पड़ती है कि आपके वो जो कहते हैं ना कि जो स्टेमिना आपका साथ नहीं देता। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको आउटसाइडर्स की भी ज़रूरत होती है। ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ना, ये आउटसाइडर होते हैं, या फिर वो जो एनर्जी बूस्टर्स जिसको हम कहते हैं, टेक्निकली तो प्रॉपर वर्ड है एनर्जी बूस्टर, जो आपकी ताकत को बढ़ावा देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की ताकत को बढ़ावा देने के लिए ये दौरे हैं। वो जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे वो जानते हैं कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ सऊदी अरब का क्या मुकाम है, सऊदी अरब की क्या से है, सऊदी अरब के क्या हालात हैं, और सऊदी अरब के क्या इरादे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने फ्यूचर के हवाले से ख़ास किस्म के उसके मफादात हैं, और वो चाहता है, जो बरबनाए इतला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा कोई तजर्बा फिर ना हो, और पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्यूचरिस्टिक जो सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है, वो जो एक इतला के मुताबिक जो है वो एक बहुत बड़ी जो रिफाइनरी अगर लगनी है और चीन तक उसकी सप्लाई जानी है, ग्वादर के रास्ते से जानी है, और वो फिर सर उसके प्रोटेक्शन के लिए उनको पाकिस्तान में इस तरह का सियासी बंदोबस्त चाहिए कि कोई नया तजर्बा
جو جس طرح نئے تجربے نے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، چین کی معاشی جو پالیسیاں تھیں، سرگرمیاں تھیں، ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، اس طرح کا کوئی فردر مزید تجربہ پاکستان میں نہ ہو، اور اس کے لیے ان کو ضمانت چاہیے۔ اس طرح کی ضمانتیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، لیکن عمران خان کا تجربہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ اب وہ کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان حالات میں سعودی عرب کے پاس آپشن کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پاکستان، یا تو ایک یہ ہے کہ جناب کہ پاکستان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، لیکن پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن تھوڑی سی اللہ کی مہربانی کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ یہ ضرورت بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا حل ہے؟ پھر حل یہ ہے کہ جو ضامن تھے وہ مطلب وہی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہاں پر تو ضمانت تھی کہ جناب کہ کوئی ہینکی مینکی نہیں ہوگی، اور جناب پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ضامن ہوگی۔ جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی پروجیکٹ عمران خان لے کے چل پڑی تو پھر کیا جائے؟ تو پھر ادھر سے کہ پھر جو ایک نئے سرے سے جو تعلقات کا آغاز ہو پروجیکٹ عمران خان کے بعد، تو پھر وہی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اثر نو جو ہے وہ مراسم جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ تو پھر ادھر سے مطالبہ یہ تھا کہ پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس طرح کی کوئی آپ چیز نہیں کریں گے؟ تو ان کو لگا کہ نواز شریف صاحب اگر ہوں گے تو شاید جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے ہمیں تسلی رہے گی۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ اب یہ چیزیں نواز شریف صاحب زیادہ پکی کریں گے، زیادہ جو ہیں وہ شیورٹیز لیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی عرب اور پھر جو دیگر ممالک ہیں جن کے پاکستان میں معاشی مفادات مستقل ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب وہاں کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سمپل سی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3-4 طرفہ جو ہے وہ سفارت کاری ایک طرح سے کریں گے، یا یوں کہہ لیں کہ معاملات طے کریں گے۔ اب اس کو اگر آپ ڈیل کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں، لیکن پاکستان کے اندر اطلاعات کچھ اور طرح کی آ رہی ہیں، اور وہ بڑی گمبھیر قسم کی ہیں اطلاعات۔ اطلاع یہ ہے کہ جی کہ -2 ہوگا۔ اطلاع یہ ہے کہ اگر انتخابات وقت کے اوپر جنوری فروری میں بھی نہیں ہونے تو پھر شاید نواز شریف صاحب سعودی عرب سے ہی پاکستان واپسی کا ارادہ ترک کر دیں۔ یہ ایک طرف کی خبر ہے، یہ ایک طرف کا تجزیہ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جو مختلف کوارٹرز ہیں یہ ان کا خیال ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ -2 ہوگا، کہ نااہلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بھی ہوگی، اور نواز شریف صاحب بھی اپنی اہلیت واپس نہیں لے سکیں گے۔ اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 85 والا سین ہوگا، کہ ایک نئی قیادت جو ہے، ایک نئی پولیٹیکل بریڈ جو ہے وہ پیدا کی جائے گی۔ اب مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ نئی پولیٹیکل بریڈ جو ہے وہ آ چکی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مریم صاحبہ اور IPP، یہ 3 بیسیکلی جو ہیں وہ فیوچر کی پالیٹکس کے پلیئر ہوں گے، جس میں جو بزرگ سیاستدان ہیں پاکستان کے، جن سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی صورت میں خطرہ رہتا ہے۔ ایک بزرگ اٹھتے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم نے یہاں پر رہنا ہے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میاں صاحب بلا آتا ہے دودھ پی جاتا ہے، آپ یہ جملے یاد کیجئے، اور اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات یاد کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتبار کی کمی ہے، اعتماد کا فقدان ہے پرانی نسل کے اوپر۔ پھر آگے آ جائیں کہ ایک طرف وہ ہے جو کبھی ڈکٹیشن نہ لینے کی بات کرتا ہے، جو کبھی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو وہ چھوڑتا ہے پکڑتا ہے، نہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چھوڑتا پکڑتا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے گھر تک چھوڑنے کی پوری صحیح بھی کرتا ہے، بامر مجبوری صحیح، لیکن کیا جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو تیا پانچا نواز شریف صاحب کر سکتے تھے وہ کیا، فیصلہ آیا، اور پھر ان حالات تک معاملات پہنچے کہ پرویز مشرف صاحب واپس نہیں آ سکے اپنی زندگی کے اندر، اور واپس آئے بھی مر کے آئے تو کیا آئے، آپ کے سامنے تھے وہ معاملات، وہ مناظر آپ نے دیکھے کہ وہ کس قسم پرسی والی جو یعنی وفات کے بعد بھی حالات تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار یا اعتماد کا فقدان ہے، یہ ایک طرف، یا پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی گپ شپ چل رہی ہے وہ یہ، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل، یہ ہارڈ ٹارگٹ ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہوگا،
نواز شریف صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ انتخابات جلد ہوں بدیر ہوں، نواز شریف صاحب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے ان کو جیل کیوں نہ جانا پڑے، وہ پاکستان کو ان کو واپس آنا پڑے گا، وہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ اور ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اندر تک جو ہوتے ہیں نا رسائی رکھنے والے لوگ، یہ ان کا بھی یہی خیال ہے۔ ہاں، نواز شریف صاحب کے اپنے ذہن اور دل میں کیا ہے وہ پلان انہوں نے کسی سے بھی نہیں ڈسکس کیا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی پوشیدہ چیزیں رکھی ہوں جو اپنے دل میں رکھی ہوں، اپنا بھید کسی کو نہ دیا ہو کہ یہ حالات ہوئے تو میں نے کیا کرنا ہے، یہ حالات نہ ہوئے تو میں نے کیا کرنا ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ لامحدود وقت کے لیے نہ صرف جیل جا سکتے ہیں بلکہ کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، مریم صاحبہ ہیں، بلاول صاحب ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا بھی چانس نہیں ہے، تو پھر سر کن کا چانس ہے، کن کا چانس ہے؟ یہ میرا جو چھوٹا سا سیاسی جو سمجھ بوجھ ہلکی پھلکی جو طالب علمانہ سمجھ بوجھ ہے اس میں تو اور کوئی بات نہیں گھستی۔ ہاں، کوئی بہت بڑا سین نہ ہو جائے، اور یہ بہت بڑے سین جو ہیں وہ پیپروں تک اور باتوں تک اور ڈرائنگ رومز تک تو بڑے بڑے پلانس ڈسکس ہوتے ہیں، خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو معاملہ تو ہے کہ خواہشیں تو ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہر خواہش ضروری نہیں کہ وہ پوری بھی ہو جائے، دم نکلتا تو نکلتا رہے۔ تو پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی سر یہ ہے کہ وقت فیصلہ کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو گپ شپ پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے، 2 سال الیکشن نہیں ہوں گے، یہ گپ شپ ضرور چل رہی ہے، اور بڑے اہم حلقوں میں یہ والی گپ شپ اس وقت چل رہی ہے۔ تو بہت لوگ وثوق سے کہتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں آئیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا، میرا ذاتی یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ میں جو پہلے بات کرتے کرتے میں رک گیا وہ میں دوبارہ کیے دیتا ہوں کہ یہ جو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کی خواہشیں تو یہ بھی تھی کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ جمع رہے، اور وہ ہڈن جو اقتدار ہوتا ہے، میں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کون سے پتے نہیں کھیلے، انہوں نے کون سی چال نہیں چلی، لیکن ایک نہیں چلی ان کی۔ تو میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے فار گاڈ سیک کہ جی کہ وہ کوئی ان کے جو سکسیسر ہیں وہ اس طرح کی باتیں چاہ رہے ہیں۔ سر، مشورے دینے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، پلان بنانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر، کوئی 2-3 شخصیات جو ہیں ان کی کوارڈینیشن جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ میری اطلاع ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس لیول کے اوپر جا کر کوئی ایک دوسرے کو ڈچ کر سکتا ہے۔ یہ پلان اگر بنتے ہیں تو وہ جو سسٹم کے پروردہ ہیں، یا سسٹم یہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے اور پھر مارکیٹ میں پھینکتا ہے، اور پھر وہ ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ باتیں سن کے پھر مختلف ڈرائنگ رومز اسلام آباد کے جو ہے جو معروف ہے اس طرح کی گپ شپ کے لیے، وہاں پر مختلف جو ہیں سیاسی سازشی مفروضے، ان پر بحثیں ہوتی ہیں۔ ان دنوں یہ سازشی مفروضہ جو ہے کہ جی کہ نہ پرانی نسل فارغ، نئی نسل آئے گی اور نئی نیو بریڈ، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیو بریڈ کا مطلب یہ ہو کہ 2 خاندانوں کی اگلی بریڈ، ان کا مطلب ہے کہ کوئی اور تھرڈ فورس۔ میرے میں یہ گپ شپ جو اسلام آباد میں چل رہی ہے یہ کم از کم مجھے ہضم نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت مارکیٹ پہ، کہ نواز شریف صاحب بھی فارغ، عمران خان صاحب بھی فارغ، اور زرداری صاحب بھی فارغ، اب جناب کوئی اور جو ہے وہ نئی نسل پولیٹیشینز کی نیو بریڈ۔ اب نیو بریڈ کی کانوٹیشن کیا ہے وہ ایک $1 ملین کویسچن ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نیو بریڈ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو پھر بلاول صاحب اور مریم صاحبہ سیاسی منظرنامے کے اوپر ہوں گے، لیکن اگر کوئی نیو بریڈ کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ جی کہ نئی کھیپ بالکل جس کا کسی کوئی پرانی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہی ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتے، یہ منصوبے ہی ہیں، کاغذی منصوبے ہیں۔ تو میں نے کوئی گانا بھی یاد آ رہا ہے، کاغذی ساری تیری ناراضگی کاغذی ساری تیری، یہ راحت نے گایا نا۔ اچھا چلے، میں لائٹ کرنے کے چکروں میں پڑ گیا تھا کیونکہ ہم نے بڑی اسکیل گفتگو کی ہے، سازشی مفروضوں کو ڈسکس کیا ہے۔ تو سر میرا یہ آپ نے سننے والوں کو پیغام ہے، ڈٹے رہو، قائم رہو، کچھ نہیں ہونے لگا، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔